मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। अल्लाह की कसम, इस्लाम के अलावा दुनिया के में किसी के पास वो हुकूक नहीं है जो किसके पास है, इस्लाम के पास है। कल मेरी बात हो रही थी, वो किसी से, नाम नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, किसी से बात हो रही थी मेरी, तो वो कि भाई ये वो ही कह रहे थे कि आजकल जो हमारे कल्चर में जो मुस्लिम ख़वातीन है ना, इनके बड़े मज़े हैं वो ज़रा लिबरल आदमी, लेकिन ये कह रहे थे कि यार ये बात दुरुस्त है कि हमारे मुआशरे में ख़वातीन के मज़े बहुत हैं, क्योंकि सारी जिम्मेदारी मर्दों के कंधों पर उठती है, वो सबको खिलाता है। हाँ, जुल्म भी होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन रेशो जुल्म का कम है। मर्द जिम्मेदारियां उठाते हैं और वहाँ के मर्द औरत की जिम्मेदारी नहीं उठाते। ये बात एक ऐसा आदमी कर रहा है जो काफ़ी लिबरल समझा जाता है या नहीं है, अल्लाह ही बेहतर जाने, लेकिन कम से कम मौलाना नहीं है ना, कोई मौलवियों के साथ उसका उठना बैठना है। तो मेरी काफ़ी लंबी बात हुई। तो इसलिए ये जो प्रोपेगेंडा है ना, इससे कभी मुतासिर ना हो। हकीकत देखो, हकीकत, अखलाक। कोई देखो आपसे बहुत अच्छे अखलाक से बात करता है, हर वक्त थैंक यू, हर वक्त, कभी उसकी जबान पे गाली नहीं है। आपको जरूरत है, आपने उससे 50 रुपए मांगे, नहीं दे रहा, 50 रुपए भी देने के लिए तैयार नहीं है। तो एक वो आदमी है जो ज्यादा थैंक यू नहीं आते उसको, बेचारा गांव देहातों में पैदा हुआ, उसको नहीं थैंक यू का मतलब ही नहीं पता, वो बात भी नहीं ज्यादा तमीज से, अब बात कर नहीं तो पतली गली से निकल, टाइम नहीं है। लेकिन आप उसको जरूरत बताते हैं, यार 50 रुपए चाहिए, वो कहता है यार ये जरूरत है, वाकई है, तो 50 नहीं 500 रुपए ले लो आप। दुनिया उस पहले वाले के अखलाक से मुतासिर होगी, समझ रहे हो? लेकिन अल्लाह की नजर में किसका मकाम ज्यादा है? इस दूसरे वाले का। उसके बाद थैंक यू के अलावा कुछ भी नहीं है, सही है ना? थैंक यू, मुस्कुराहट, बस मुस्कुरा के बात करना भी सदका है। लेकिन भाई ये जो जरूरत पूरी कर रहा है ना, तो जिसकी जरूरत पूरी की है उससे पूछो कि कौन सा ज्यादा अच्छे अखलाक। वो कहेगा यार पुराना वाला सिर्फ थैंक यू बेटर खा रहा था, दूसरा जो है ना इसने तो 50 रुपए मांगे और दिए कितने? 500 रुपए। गरीबों की जितनी मदद मुसलमान करते हैं, इतनी दुनिया में कोई कौम नहीं करती। मुसलमानों की ज़कातें देख लो, आप पागल हो जाओगे, जितनी ज़कातें निकलती हैं। सदकात और खैरात देख लो, बावले हो जाओगे आप, हकीकत बता रहा हूं, इसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। इतने सदकात, और जितने बड़े बड़े ट्रस्ट यहां पर हैं, रिकॉर्ड तोड़ ट्रस्ट हैं यहां पे जो मदद कर रहे हैं दुनिया के साथ। जबकि इतनी गुर्बत, इस गुर्बत में तो इनको खाना खिलाने की जरूरत है। बताओ दुनिया में हमारा शुमार गरीब मुल्कों में होता है कि नहीं होता? और एनजीओज यहां, IMF हमें कर्जे देता है, गरीब तरीन कौमें हैं, लेकिन आप खर्च करने का स्टाइल देखो तो पागल हो जाओगे। ज़कातें अलग निकाल रहे हैं, सदकात अलग निकाल रहे हैं, और फिर अगर थोड़ा सा दूसरा चैनल है तो फिर 11वीं शरीफ के नाम पे अलग, 12वीं शरीफ के खाने अलग, रबीउल अव्वल की देगें अलग है। तो वो भी सखावत ना, बेस तो उसकी भी, चलो हम उसको बिदत कहते हैं, लेकिन बेस तो अच्छी है ना। यानी बेस तो यही है कि अल्लाह की रजा का जज्बा। वो बेचारा गलत फहमी में वो समझ रहा है कि इससे सवाब मिलेगा, लेकिन बेस तो उसकी भी सखावत ही है ना, कि भाई अल्लाह खुश होगा। देगों पे देगें, दाता दरबार चले जाओ, अंग्रेज जाएगा पागल हो जाएगा, हकीकत। हालांकि वो सही नहीं है दाता दरबार पे देगे बांटना, लेकिन बांटने वाले का तस्वुर तो यही है ना, अल्लाह राजी होता है। वो फ्री फोकट में पब्लिक खा तो रही है ना। जब भी दाता दरबार का जिक्र आता है ना, एक लतीफा मुझे जरूर याद आता है। एक आदमी ने अखबार में इश्तिहार, जब उसने देखा ना दाता दरबार में इतने पब्लिक है, इतने खा रहे हैं, तो इश्तिहार दिया अखबार में कि भाई एक जॉब है, और लोग आए उसके इंटरव्यू देने के लिए, भाई क्या करना होगा? उसने कहा भाई जॉब ये है कि हाँ आपकी तनख्वाह ये होगी कि 2 टाइम का खाना आपका फ्री है, बस ये तनख्वाह है। तो
غریبوں کو اتنا بھی کافی ہے. غریب نے کہا ٹھیک ہے کرنا کیا ہوگا؟ اس نے کہا داتا دربار سے 4 شاپر لے کر آنے ہیں, 2 دوپہر 2 شام کو, اس میں 1 شاپر آپ کا 1 شاپر میرا. ٹھیک ہے. تو کیسے کھلا رہے ہیں, کیسے پلا رہے ہیں. ماؤں کا کتنا یہاں خیال کیا جاتا ہے, باپوں کا کتنا خیال کیا جاتا ہے. میں اکثر واقعہ بتاتا ہوں, ہمارے ایک دوست کے والد صاحب اب تو 15 سال ہو گئے میرا خیال ہے ان کو, کوما میں ہیں, 15 سال سے بستر پہ اپنے باپ کی خدمت کر رہے ہیں, 2 بیٹے مل کے. یہ چیزیں آپ کو گوروں میں نظر نہیں آئیں گی. یہ اخلاق ہیں. ممکن ہے آپ ان کے بیٹوں سے بات کرو تو تمیز سے بات نہ کریں, آپ کو یار امریکہ گیا تھا تو یہ اسٹائل, یہ زبردست, ان کو دیکھو بات کرنے کی تمیز. لیکن اگر آپ باپ بنو گے نا تو آپ کو اس پاکستانی اور مسلمان جیسے بیٹے چاہیے ہوں گے. وہ گورے کے تھینک یو والے بیٹے آپ کو پسند نہیں ہوں گے. آپ بولیں گے تھینک یو کہہ کے, اب مجھے اولڈ ہوم میں جمع کر کے تھینک یو کہہ کے آئے گا, آپ تھینک یو, اپنا خیال رکھیے گا, میں جا رہا ہوں, فادر ڈے کے دن میں آ جاؤں گا. تو اس لیے کفر کے پاس لیبل ہے, لیبل, اندر سے کھوکھلا ہے کفر. اسلام کے پاس لیبل نہیں ہے, اسلام اندر سے زرخیز ہے. اس شاعر نے کہا نا, بڑی زرخیز ہے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. مٹی پہ ابھی جو ثنا خان نے توبہ کی ہے, بالی ووڈ کو چھوڑنا آسان کام ہے. مٹی کا پتہ جب چلتا ہے کہ یہ بنجر ہے یا یہ مٹی زرخیز ہے, جب اس میں پانی ڈالو, پانی ذرا سا پڑے گا نا, جو زرخیز مٹی ہوگی ایک دم اس میں پودے اگنا شروع, اور جو زرخیز نہیں ہوگی وہ ویسے ہی کی ویسے ہی. تو پانی ڈلے بغیر تھوڑی پتہ چلتا ہے. تو نصیحت, قرآن کریم کہتا ہے فذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشی, جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا نا, جو اللہ کو مانتا ہے, نصیحت اس پہ اثر کرے گی. تو ثنا خان جیسی جو ایکٹریسز ہیں ان پہ نصیحت اثر کر جاتی ہے. کتنی بڑی قربانی جوانی میں, کتنی بڑی قربانی ہے جوانی میں. بھائی لوگ فلمیں دیکھنا نہیں چھوڑ رہے, اور وہ فلموں میں کوئی آنا چھوڑ دے. کتنے نوجوان ہیں کہتے ہیں یار ہم 100 دفعہ توبہ کرتے ہیں, فلمیں پھر دیکھ لیتے ہیں. تو فلم دیکھنا, فلم چھوڑنا آسان نہیں ہو رہا. یہاں اتنی بڑی بڑی فلمیں کہ ان سے فلمیں چھوڑنا آسان نہیں ہو رہا. اور ایک جو ہے اداکاری سے توبہ کر لے, کیوں نہیں اجازت دیتا؟ تم کتوں کو نہیں مارو گے, کتے تمہیں ماریں گے. بلا وجہ مت مارو, لیکن اگر اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ تمہیں کاٹ رہے ہیں تو مارو بھائی. صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا. مدینہ میں کتے بہت ہو گئے تھے, آپ نے فرمایا مارو ان کو, قتل کرو. تو صحابہ تو پھر نبی کے حکم پر اتنے حریص تھے نا, انہوں نے کتوں کی نسل ہی ختم کرنا شروع کر دی. یہاں تک کہ کوئی اجنبی مسافر آتا, وہ بھی نہیں حفاظت کے لیے کتا لے کر آتا, اس کو بھی مار دیتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لکم وللکلاب, تمہیں کیا ہو گیا, کتوں کے پیچھے پڑ گئے, اللہ کی مخلوق ہے. تو مطلب یہ کہ زیادہ ہو گئے تھے, بس ٹھیک ہے اتنا. اسلام بہت معتدل مذہب ہے, جہاں سختی کرنی ہے وہاں سختی, جہاں نرمی ہے وہاں نرمی. اصل تو اخلاق ہے اسلام میں. الرفق ما کان فی شیء الا شانا وما نزع عن شیء, الرفق ما کان فی شیء الا زانا وما نزع عن شیء الا شانا. صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس معاملے میں نرمی ختم ہو جائے نا, اور بلا وجہ کی سختی تشدد, تو وہ کام بگڑ جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے. اصل کیا ہے؟ تمیز. ہر کام کیسے ہونا چاہیے؟ تمیز سے. اونچی آواز سے بات بھی نہ کرے انسان, پست آواز سے بات کرے. گھر میں بھی محبت کا ماحول, دفتروں میں بھی. آپ اپنے امپلائی کو بلا وجہ اوئے ادھر, تیرے کو میں نے کیا بولا تھا, فائل لے کر آ, گھنٹے سے کھڑا ہوا ہے, منہ دیکھ رہا ہے میرا. اس طرح بات ہوتی ہے دفتروں میں. پھر دفتروں میں تو پھر بھی تھوڑی بہت تمیز ہے. یہ جو میکینک ہوتے ہیں نا, ان کو دیکھا کرو, ٹائر پنچر لگوا رہے ہوتے ہیں, کس طرح سے لگوا رہے ہوتے ہیں. ابے ٹائر اٹھا کے وہاں رکھ کے آ, تمیز ہی نہیں ہے بھائی تمیز سے بات کر لو یار. یہ دیکھو مولوی صاحب کی گاڑی پنچر ہوئی بھی ہے, اس کا ذرا ہوا لب ڈال یار, اس میں کب سے بولا میں تیرے کو. تمیز مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے؟ شارٹ. کوئی بھی کسی سے تمیز سے بات نہیں کرتا. تو یہ حدیث کے خلاف ہے, بالکل خلاف ہے حدیث کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجیے. آپ نے فرمایا لا تغضب, غصہ مت کرو. انہوں نے فرمایا اور کوئی نصیحت؟ فرمایا دوبارہ بھی یہی, غصہ مت کرو. انہوں نے فرمایا اور کوئی, بار بار وہ یہ کہتے رہے یا رسول اللہ اور کوئی نصیحت؟ آپ ہر دفعہ جواب میں کہتے رہے غصہ مت. تو غصہ بلا وجہ کے سخت الفاظ میں بات کرنا,
بلا وجہ سختی کرنا, عزت نہ دینا گھر میں بیوی کو, بچوں کو یا بھائیوں کو, چھوٹوں کو. جیسے آج کل بات کرنے کی تو میں بتاتا ہوں نا, ہمارے حضرت اپنی گھر والوں سے جب اپنی اہلیہ سے کھانے کا کہتے تھے نا, تو یہ نہیں کہتے تھے کھانا لے آؤ, فرماتے تھے کھانا لگوا دیجئے. حالانکہ اہلیہ نہیں لگانا تھا, لیکن حضرت کہتے تھے مجھے یہ کہتے ہوئے نا کھانا لگاؤ, یہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ یعنی ایک حاکمانہ لب و لہجہ ہے. جیسے ہم یہاں کوئی, جیسے میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, جیسے محلے کا ڈان نہیں ہے, بدماش محلے کا, لگا دے کھانا چلو. تو بھائی تمیز سے بولو کہ تو بیوی کوئی نوکرانی تو نہیں ہوتی نا, باندھی تھوڑی ہوتی ہے. بھائی کھانا لگوا دیں, پتہ یہی انہوں نے لگا کے دینا, کھانا اٹھوا لے یہاں سے, اٹھوا لیجیے, ایسے کہتے. حالانکہ ہمارے حضرت پنجابی اسپیکنگ تھے, لدھیانہ کے ٹھیٹ پنجابی تھے, وہ بالکل جیسی پگڑی پنجابی نہیں چودھری لوگ پہنتے, یہ اسٹائل تھا حضرت کا. لیکن حضرت گھر میں لب و لہجہ کیسا, یعنی میں بتانے کا مقصد ہے کہ اردو حضرت کی مدر لینگویج نہیں تھی. جو جس کی مدر لینگویج نہ, اس کے لیے تو بات کرنا اور مشکل ہوتا ہے نا. پھر بھی اتنی تمیز ہم سے حضرت, ہم تو بہت چھوٹے تھے, ایسے بات کرتے تھے, آئیے دیجیے, کوئی لفافہ تھا نا, کوئی خط دینا ہے حضرت, لائیے دیجیے بیٹھیے, اس طرح ہم سے بات. شاگردوں کے بھی شاگرد تھے ہم, اس طرح ہمارے پیر و مرشد ہم سے بات کرتے تھے. ہم نے کہا یار یہ تو بہت ہی تمیز والے ہیں بھائی. لیکن آج کل بات کرنے کا اسٹائل کیا ہے, ابے جاب ہے, ابے تبے, تو ایسا مارکیٹ میں چل رہا ہے, اس کے بغیر تو ہاں محبت میں ابے تبے چلتا ہے. ابے چھوڑ یار, اب ایسا نہ ہو کہ بے تکلف دوستوں سے بھی آئیے بیٹھیے, وہ کہے گا کیا ہو گیا, پاگل تو نہیں ہو گیا بھائی, تو پاگل ہو گیا کیا. بے تکلفی میں تو ایک الگ بات ہے, تو طلاق چلتا ہے, تو طلاق. بے تکلفی میں تو طلاق اچھا بھی لگتا ہے, بے تکلفی میں تو طلاق زیادہ اچھا لگتا ہے, لیکن ایک نارمل میں بات کر رہا ہوں. تو اصل تو اسلام میں یہی ہے کہ اخلاق, محبت, لیکن اس کی ایک لمٹ ہے. دوسری طرف اسلام میں یہ بھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ بھی ہے, غضبناک بھی ہوئے آپ, حکم دیا ہے کہ فلاں کی گردن اڑا دو. یا رسول اللہ وہ بیت اللہ کی دیوار سے پکڑ کے پناہ مانگ رہا ہے, فرمایا اڑا دو وہیں پہ, یہ قابل معافی نہیں ہے. ایک حد ہے بھائی, یہ تھوڑی کہ آپ کے میٹھے پن سے لوگ آپ کو کھانا شروع کر دیں. ہمارے حضرت کے پاس کوئی بلا وقت ملاقات کے لیے آتا تھا, حضرت نہیں ٹائم دیتے تھے اس کو, کتنا ہی رگڑے لگاتا بیچارہ, فرمایا نہیں, بالکل نہیں. کا اس لیے کہ ہم اگر لوگوں کو ایسے ہی کھلے عام اجازت دے دیں تو جو ہمارا اہم کام ہے نا کرنے کا, وہ نہیں ہو سکے. تو لوگ کہتے تھے یہ کیسے مولانا, ان کو تو اخلاق ہی نہیں ہے. فرماتا جیسے بھی ہیں ایسے ہی ہیں, کام کرنا ہے ہم نے, بہت سے اہم کام ہے. تو یہ تھوڑی کہ سارا دن بیٹھے رہیں گے پبلک میں, جو آئے جہاں سے, ابے اسے بلا رہا ہے, ادھر آؤ, بھاگ رہا ہے آدمی, کبھی وہاں بھاگ رہا ہے, کبھی وہاں بھاگ رہا ہے. تو اسی طرح گھر میں بھی ایسے ہی ہے, بچوں کے ساتھ تمیز سے, اخلاق سے پیش آنا چاہیے. ایک حد تک بچہ اگر بلا وجہ کی ضد کر رہا ہے, اب دیکھو بچوں کو آپ کھلونوں کی دکان پہ لے جاؤ تو بچے کے تو دماغی آؤٹ ہو جاتا ہے, یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے. تو ایک آدھ دفعہ تو بھائی یہ لے لو, گن لے لو, بندوق چاہیے یہ دے دو بھائی, اس کو بندوق یہ والی دے دو, یہ بھی چاہیے. بیٹا تیرے باپ کا جو ہے نا IMF سے قرضہ, اس نے آخر میں یہ اسٹائل ہوگا, صحیح ہے نا, IMF سے قرضہ نہیں ملتا, تیرے پتلی گلی سے نکل. پھر بچہ کہے نہیں جاؤں گا, آپ کہیں نہیں دیکھو بیٹا ایسے نہیں, بچہ مان لے گا. اس کے بعد اس کے کان پکڑ کے نکالنا پڑا, چلو بیٹا گاڑی میں بیٹھو, بہت ہو گئی. اگر آپ اس کی بات مانتے رہیں گے تو اس کا مطلب آپ پھر بگاڑ رہے ہیں. بچے کو کھانا کبھی اچھی چیز یہ چاہیے ہوتا ہے, وہ ٹھیک ہے, کبھی اپنی مرضی کا کھلاؤ, کبھی اس کی مرضی کا کھلاؤ. یعنی کہ جب بھی کھلا رہے ہو اسی کی مرضی کا کھلا رہے ہو, اس سے بچہ کیا ہو جائے گا, بگڑ جائے گا. جس بچے کی ساری خواہشات بچپن میں پوری ہوں وہ بچہ بنتا نہیں ہے, بگڑتا ہے وہ. تو اعتدال, اس لیے ماں باپ کو اپنی اولاد پہ ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت ہے, انگریزوں کے یہاں اجازت نہیں ہے. باپ اور بچوں پہ ہاتھ اٹھائے گا پولیس, اسلام میں ایسا نہیں ہے. باپ کو رائٹ ہے کہ وہ اپنی اولاد پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں, ہاں بے تحاشا نہ مارے, بلا وجہ نہ مارے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی, جب یہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب, حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب چھوٹے تھے نا, تو یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کا یہ معمول تھا کہ جب اولاد کو کبھی مارنا ہوتا تھا نا, تو جس وقت غصہ آتا تھا اس وقت نہیں مارتے تھے, جب غصہ تھمتا تھا پھر ٹھکائی لگاتے تھے. اس لیے کہ غصے میں حد سے تجاوز ہوتا ہے. تو اپنی اولاد کو بھی اتنا مارنا کہ حد سے تجاوز ہو جائے, یہ اپنی ٹھڑک نکال رہے ہو. لیبل تربیت کا ہے, بلا وجہ بچے پہ ویسے ہی بچے بعض دفعہ ایک کوئی اچھا لگ رہا ہوتا, کوئی نہیں لگ رہا ہوتا, ٹھیک ہے نا.
ایک بچہ شکایتیں لگاتا ہے امی سے جا کے آپ کی, تو آپ کو بلا وجہ اس پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے, تو آپ لیبل یہ لگا رہے ہوتے ہو کہ میں اس کی تربیت کر رہا ہوں. اصل میں آپ کا جو خود اپنی کھوپڑی کی سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہے, بلڈ پریشر کے مریض ہو یا کوئی اور مسئلہ ہے, وہ غصہ اس پہ جاری کر کے اپنے آپ کو ہلکا کرنے کا موڈ ہوتا ہے. تو یہ ظلم ہے, اس کا قیامت میں جواب دینا پڑے گا. اس لیے اس میں علماء کہتے ہیں بھائی جب غصہ آ رہا ہے پھر نہیں, جب غصہ ختم ہو گیا پھر. لیکن اگر باپ نے غصے میں بھی مار دیا ہے تو بچے کو یہ حق نہیں ہے کہ کہے کہ ابا آپ کو قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا. بنتے 2 تھپڑ تھے, آپ نے لگائے 3 تھپڑ ہیں, تو ابا کو پھر اتنا نہیں دینا ہوگا جتنا بچے کو دینا ہوگا, بچے کو پھر زیادہ دینا ہوگا. اللہ کہے گا جو میرا کام ہے تو کیوں اس میں دخل اندازی کر رہا ہے. اور میرے شیخ جو سفید ریش بزرگ تھے, جن کے چہرے پہ ایسی نورانیت جو دیکھتا کہتا ہے یار اللہ نے کیا نور دیا ان کے چہرے پر, تقویٰ اور اللہ کے خوف کا نور, اللہ کی محبت کا نور. اور جب بیان کرتے تھے اللہ کی محبت کا جب تذکرہ آتا نا تو ایسے حضرت کے جذبات بن جاتے تھے کہ بس جیسے وہ فرماتے تھے یہ, پھر وہ شعر پڑھتے تھے, کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر, جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل. فرمایا اب میں موضوع بھول گیا ہوں, بس دل جدھر لے جائے گا اب تو میں وہیں جاؤں. محبت میں ایسی محبت ان کے دل میں تھی. لیکن دریا کے تیراک تھے, دریا کے ایسی تیراکی جانتے تھے کہ دریا میں مخالف سمت میں جو موجیں آ رہی ہیں نا, تیز رفتار دریا, اس میں سوئمنگ کرتے تھے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. اب ان کو کوئی سوئمنگ کرتے ہوئے دیکھ لیتا, وہ کہتا ہے یہ کیسے بزرگ ہیں یار. بزرگ, اٹ از کالڈ بزرگ. بزرگ کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ چلاؤ تو چل نہیں سکے, 6 مرید دھکا دے کے چلا رہے ہیں اس کو. صحابہ تو ابے بھائی غزوہ احد میں جنگیں لڑی ہیں, وہ ٹریننگ کے بغیر اور ریاضت اور ایکسرسائز کے بغیر, اور یعنی ایکسرسائز سے میری مراد ایسی جسمانی مشقت کے بغیر یہ سب چیزیں ممکن ہیں. کھوپڑیاں اڑائی ہیں. خالد ابن ولید بزرگ تھے یا نہیں تھے؟ ایک دن میں صبح سے لے کے شام تک لڑے ہیں, اور 9 لوہے کی تلواریں ان کے ہاتھ میں ٹوٹی ہیں. کیا انداز ہوگا بھائی. ان لوگوں کو آج کوئی دیکھ رہے تو وہ کہے گا یار یہ تو بزرگ معاذ اللہ ہے ہی نہیں. بزرگ کا تصور کیا ہے. میں تو خالد ابن ولید کا جب سنتا ہوں کہ یار لوہے کی تلوار تو میرے بھائی توڑنا آسان, ویسے بھی کوئی ذمہ لگاؤ نا کہ یار یہ صبح سے لے کے شام تک یہ تلوار ہم ایک بھی نہیں توڑ سکتے, پتھر مار کے نہیں توڑ سکتے. اتنی تلوار چلائی ہے انہوں نے صبح سے لے کے شام تک. رومیوں سے مقابلہ تھا. رومی انگریز, یہ انگریز انہی کی اولادوں میں, ان سے مقابلہ تھا. اور ایک دن میں کتنی تلواریں ٹوٹی ہیں؟ 9 تلواریں. وہ تلوار آپ اٹھا نہیں سکتے. کیا اسٹیمنا تھا بھائی, کیا بہادری تھی. اور اب دیکھو کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کا حال. جو جتنا نیک ہوگا نا اتنا بڑا مکھنچو. گھر میں جو سب سے نیک ہوگا, معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, سب سے زیادہ بیکار آج کل رپورٹیں آتی ہیں. سب ایسے نہیں ہوتے, سب ایسے نہیں ہوتے. سب سے زیادہ یونیورسٹی میں دیکھ لو, جتنا نیک ہے پڑھائی میں اتنا پیچھے. جو لبرل لوگ ہیں, جو بے دین لوگ ہیں, ان کے نمبر اچھے آ رہے ہیں. یہ چونکہ نیک آدمی ہے لہذا آگے بڑھتا ہی نہیں ہے یہ, کیونکہ اس نے ایک چیز سیکھی ہوئی ہے بھائی, نمبر تو اللہ کے حکم سے آئیں گے. اور اس کو پھر وظیفے بھی بتا دیتے ہیں لوگ کہ وہ فلاں وظیفہ پڑھ لو تو امتحان پاس ہو. جو میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے وظیفوں کے چکر میں امتحان کا بیڑا ہی غرق کر دیا. جو ٹائم ان کو سبق یاد کرنے میں لگانا تھا وہ انہوں نے کہاں لگا دیا؟ وظیفے پڑھنے میں.